बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान साहब की जमानत के मुतालिक क्या आई, इसका हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर फरूक हबीब साहब का जो एक ड्रामा था, इसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ, इसकी निशानदेही भी करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के मुतालिक उनको क्या इतला दी गई, ये भी हम बताएंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले इमरान खान का साइफर केस का मामला, जमानत और दीगर जो मामलात हैं, इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया। लेकिन एक फैसला जो सुनाया गया वो ये था कि इमरान खान का जेल में ही ट्रायल होगा। आमिर फारूक साहब से पाकिस्तान की आवाम को यही उम्मीद थी और आमिर फारूक साहब ने कभी भी किसी की उम्मीद जो है वो नहीं तोड़ी और उम्मीदों पर वो खरे उतरे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इससे पहले वो उम्मीदों पर खरे उतरते रहे हैं। राय साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से ये फैसला दिया गया, जिसे पहले महफूज करके दरखास्त को निपटाया गया और फिर बाद में बताया गया कि असल में ये फैसला क्या है। इमरान खान का जेल ट्रायल ही होगा और इस फैसले के बाद अब हुक्म दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट से इमरान खान साहब रुजू कर लें। राय साहब, एक्शन रीप्ले हुआ है। आपको याद है कि तोशा खाना के अंदर भी यही कुछ हुआ था। 3 बार केस को जो दिलावर साहब हैं, जज दलेर दिलावर जो भी थे, इनको भेजा गया और आखिरकार इमरान खान को उसी अदालत के सामने जाकर जो है वो पेश होना पड़ा। अब इमरान खान को इसी अदालत से दोबारा रुजू करना है, यानी ट्रायल कोर्ट से, अबुल हसनात साहब की अदालत से। राज साहब, आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर आखिरी दिन ये चीज की गई ताकि इमरान खान इसको किसी और अदालत के अंदर भी चैलेंज ना कर सके। रेप्रीमांड किया गया है, वापस उसी अदालत को भेजा गया जहां पर ट्रायल हो रहा है और इमरान खान को उसी अदालत और उसी जो तरीकाकार इस्तेमाल किया गया, अब उसी जज के सामने इमरान खान को पेश होने के लिए कह दिया गया है। एक तो ये बता दें आप, ये ट्रैप, ये प्लानिंग थी जिसका हम एक अमली मुजाहरा देख रहे हैं। इमरान खान के केस के अंदर जो गवाह पेश किए जा रहे हैं, ये गवाह कौन से हैं? 3 गवाहों का असद मजीद हैं और इसके अलावा कुछ और लोग भी जिनका हवाला जो है वो अदालत के सामने दिया गया। अच्छा राज साहब, इससे पहले कि आप इस पर कमेंट करें, मैं कुछ चीज़ें सुनने वालों के साथ शेयर करता चलूं कि आज ये जो 3 गवाह कौन है जिनके बारे में अदालत के अंदर एक मौक़िफ़ अपनाया गया है। एक तो आमिर फारूक साहब ने लंबी चौड़ी समाअत और तवील इंतजार के बाद इस फैसले को सुनाया है और 3 दफा ट्रायल की बात जो है वो की गई है। और ये भी राय साहब, इंपॉर्टेंट चीज ऐसे लगती है कि शायद ये एक स्क्रिप्टेड फैसला था जो थमा दिया गया और उन्होंने सुना दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर शाह खावर साहब हैं जी, जिन्होंने ये कहा कि वजारत खारजा के अमेरिका में अफसर फैसल तिरमिजी का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें फैसल तिरमिजी के बयान में मौजूद है कैसे एक मुल्क साइफर पब्लिक करने से मुतासिर हुआ, कैसे उन्होंने इस एक्ट को लिया, कैसे दूसरे मुल्क के ताल्लुकात पर इसका असर हुआ। एफआईए की स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवालाजात पेश कर रहे हैं। राजा रिजवान अब्बास ने कुलभूषण यादव केस का भी भारतीय अदालत के फैसले का हवाला दिया। साइफर केस में एफआईए ने 3 एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल की है। इस एक्ट के आलमी सतह पर क्या असरात होंगे? 3 एक्सपर्ट्स में असद मजीद खान, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद हैं और वजारत खारजा के साबिक डीजी फैसल नियाज तिरमिजी का बयान भी शामिल है। और 3 गवाहों में एक सफ़ीर असद मजीद, दूसरे आजम खान और तीसरे साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद को शामिल किया गया है। राय साहब, असद मजीद को साइफर ट्रांसक्रिप्ट का भी पता है, उनकी गवाही से इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो दी जाएगी, एक तासुर हमें ये मिला है आज प्रोसिक्यूटर साहब की तरफ से। राजा रिजवान अब्बास जो हुकूमती वकील हैं, उन्होंने साइफर केस की मुमकिना की सज़ा भी जो है वो अदालत के सामने रखी और इस सज़ा का हवाला वो देते हुए ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल और इमरान खान को सज़ाए मौत भी हो सकती है।
اب مسئلہ اس میں رائے صاحب یہ ہے کہ اگر سائفر کی گمشدگی کا صرف معاملہ ہوا تو سزا 2 سال، اور اگر پروسیکیوشن یہ ثابت کرنے میں اور یہ ثبوت ریکارڈ پر لانے میں کامیاب ہو گئی کہ جناب سائفر ایک دشمن ملک کے ساتھ شیئر کیا گیا، دشمنوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، جس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، اور یہ پروسیکیوشن جس طرح حوالے دے رہی ہے، تو اس صورت میں 14 سال سزا ہے، اور پھر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرف اب پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس لے کر جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا رائے صاحب، اس عدالت کے فیصلے کے علاوہ شاید نہ ہم جمہوری ملک ہیں، نہ ہم جمہوریت کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز کا ذکر تو کرتے ہیں رائے صاحب، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی عوام خود جمہوری نہیں ہے۔ جب جس کا دا لگتا ہے نا، چھوٹا سا کام بھی ہو تو ہم علاقے کے ایس ایچ او کے ساتھ سفارش جو ہے وہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اور علاقے کا ایس ایچ او آپ کا دوست ہو یا آپ کے دوست کا دوست ہو تو وہ پھر آپ کا بھی دوست ہوتا ہے، اور جن کے سرکل میں ایسے نام ہوتے ہیں تو پھر آبویسلی یہ ہماری ایک اسے معاشرتی تلخی کہنا چاہیے، ہماری عادت کہنا چاہیے، یا پاکستان میں سارے کام اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم خود جمہوری نہیں ہیں، ہم لا پر یقین نہیں رکھتے، آئین پر یقین نہیں رکھتے، تو بحیثیت مجموعی اور بحیثیت قوم وی ڈیزرو سچ ڈیسیژنز، اور اس طرح کے ججز ہمارے اوپر اگر مسلط کیے گئے تو یہ پھر ہماری اپنی اس میں کوئی حسن کارکردگی ہے۔ رائے صاحب، یور ٹیک آن دس۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر GHQ عمران خان صاحب اور نواز شریف کے متعلق بھی ایک اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن پہلے 2 نکات اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اور سائفر کو مبینہ طور پر کسی اور ملک جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ کسی دشمن ملک کے ساتھ شیئر کر دیا گیا، اس کے اندر کیا بڑی خبر چھپی ہے وہ بھی ویورز کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو ہاشمی صاحب، یہ کوئی ایسا سائفر نہیں تھا کہ پاکستان نے کسی اور ملک کے خلاف، یعنی ریاست پاکستان نے اپنے کسی دشمن ملک کے خلاف کوئی سائفر لکھا ہو یا کوئی سائفر بھیجا ہو اور اس سائفر کو کسی کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ یعنی ریاست پاکستان نے اپنے، آپ یہ کہہ لیں کہ ریاستی مقاصد کے لیے اگر کسی اور ملک کو یا کسی اور ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی سائفر لکھا، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے وہ لیک کیا گیا یا سائفر کسی اور کے حوالے کیا گیا۔ نمبر 1، اب یہ جو سائفر تھا اس میں تو ریاست پاکستان کے خلاف سازش کی گئی تھی، اس میں پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ پاکستان کا جو منتخب وزیر اعظم ہے، آئین کے تحت وہ ریاست کی ریڈ لائن ہے، اور آئین کے تحت ایک منتخب وزیر اعظم کی حکومت گرانے پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر جو سب سے سنگین جرم ہے، سب سے سنگین جرم، وہ آرٹیکل 6 ہے، جسے غداری کے زمرے میں لایا جاتا ہے، اور اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یعنی کسی بھی منتخب وزیر اعظم کی حکومت کو گرانا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، جیسے سابق صدر پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش نواز شریف نے کی تھی۔ اگرچہ نواز شریف کی حکومت جب گرائی گئی تھی تو وہ ایک غیر مقبول حکومت تھی، لیکن بہرحال اس کے باوجود سابق صدر پرویز مشرف کا کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ وہ ایک سول حکومت کو اس طرح سے ٹاپل کریں۔ اب ہاشمی صاحب، ایک تو یہ جو سائفر تھا یہ پاکستان آیا امریکہ سے، ریاست پاکستان کے خلاف سازش تھی، اسے کیبنٹ کے فورم پر جو اعلیٰ ترین فورم ہے وہاں پر ڈی کلاسیفائی کیا گیا، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو چھپا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یعنی ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد کوئی اپنی جیب میں رکھ لیا پوری فوجی قیادت۔ اس وقت تو پاکستان کے اندر تاثر یہی ہے کہ آپ کی ریاست آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں، 75 سال سے تو یہی تاثر ہے۔ تو آپ کی پوری فوجی قیادت کے پاس یہ سائفر تھا، اب بھی موجود ہے، چیئرمین سینٹ کے پاس موجود ہے، سابق چیف جسٹس کے پاس موجود ہے، یعنی جسٹس بندیال صاحب کے پاس، شہباز شریف کے پاس بھی موجود ہے۔ اب اس کے اندر جو جسٹس عامر فاروق نے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ڈیسیژن دیا کہ ٹرائل کورٹ سے عمران خان صاحب رجوع کریں اگر وہ جیل میں اپنا ٹرائل رکوانا چاہتے ہیں۔
اب اس سے زیادہ ناقص فیصلہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہاشمی صاحب ٹرائل کورٹ میں عمران خان صاحب اس سے پہلے یہ درخواست دے بھی چکے ہیں، جج ابو الاسناد اپنا ذہن مکمل طور پر ظاہر کر چکے ہیں، جج ابو الاسناد نے عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جج ابو الاسناد تو جیل ٹرائل روکنے کے متعلق کسی قسم کے دلائل سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہی سپیریئر کورٹس میں جایا جاتا ہے۔ اب 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونی ہے، اور 16 اکتوبر کو عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے، یعنی 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں، کہ آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں، یعنی جج ابو الاسناد کی عدالت سے رجوع کریں اور ان سے کہیں کہ جیل میں جو ٹرائل ہے اس کے اوپر اگر وہ سٹے دینا چاہتے ہیں تو وہ سٹے دیں۔ وہ جج ابو الاسناد جنہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر اپنے کمرہ عدالت میں کھڑا نہیں کیا تھا، بلکہ کمرہ عدالت سے متصل جو ایک پنجرہ ہے جس کے 3 اطراف سلاخیں لگی ہوئی تھیں، وہاں پر عمران خان صاحب کو کھڑا کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں تھی۔ ان کے وکلاء کے احتجاج پر عمران خان صاحب کو اس پنجرے سے نکال کر کمرہ عدالت میں لایا گیا تھا، اور وہاں بھی ان کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی گئی، یہاں تک کہ پھر عمران خان صاحب کے وکیل کو عمران خان صاحب کو بیٹھنے کے لیے کرسی دینی پڑی۔ اب ہاشمی صاحب جسٹس عامر فاروق یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب نے خود سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا، اس لیے عمران خان صاحب کا جیل کے اندر ٹرائل عمران خان صاحب کے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، اب چونکہ عمران خان صاحب کا سٹیٹس انہوں نے نام نہاد ملزم کا بنایا ہوا ہے، تو جب ملزم یہ کہہ رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے عدالت میں پیش کریں، تو پھر عدالت کیسے کہہ سکتی ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں؟ جس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں، اس وقت زبردستی عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی اس روگ سٹیٹ میں، اس ناکام ریاست میں، اس فیلڈ سٹیٹ میں اور اس بدمعاش ریاست کے اندر، اس وقت عمران خان صاحب کو زبردستی کچہری، اسلام آباد کچہری جہاں دن دہاڑے قتل ہو چکے تھے، عمران خان صاحب کو پیش ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا جب عمران خان صاحب کو سیکیورٹی خدشات تھے۔ اب چونکہ جیل ٹرائل کے اندر صحافیوں کو جیل کے اندر جو سماعت ہو رہی ہے اس تک ایکسیس نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وکلاء نے کیا دلائل دیے، جج صاحب نے کیا ریمارکس دیے، حقائق باہر نہیں آنے دیے جاتے، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدالت کے اندر میرا ٹرائل کیا جائے اور عدالت کے اندر، کھلی عدالت کے اندر یہ کیس چلے۔ لیکن اس کے باوجود ملزم کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اب سیکیورٹی خدشات نہیں ہے، کیونکہ سیکیورٹی خدشات عمران خان صاحب کے لیے جیل کے اندر زیادہ ہیں، جیل کے باہر کم ہے، اب جیل کے اندر زیادہ ہیں، جو ان پر سلو پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے، جو حقائق تک لوگوں کو رسائی نہیں ہے، صحافیوں کو حقائق تک رسائی نہیں ہے، ایک لانچ قسم کی سٹوری جیل کے اندر سے آ جاتی ہے مخصوص صحافیوں کے ذریعے۔ تو جب ملزم کہہ رہا ہے کہ مجھے پیش کریں، تو چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، وہ اتنے ہمدرد بن گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، عمران خان صاحب کو اپنی بھلائی کا نہیں پتا، میں یہ ڈٹرمن کروں گا کہ عمران خان صاحب کے حق میں کیا بہتر ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ خود یہ ڈٹرمن کریں، اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ میں ہی رجوع کریں اور ان کا جیل کے اندر ٹرائل ہو۔ اچھا ہاشمی صاحب، اس پروگرام میں جس وقت کچھ لوگ یہ امیدیں باندھے ہوئے تھے، تو اسی وقت ہم نے یہ بتایا تھا کہ جسٹس عامر فاروق ان سے اگر کوئی یہ توقع رکھ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ضمانت دے دیں گے یا فرد جرم عائد کرنے کی جو ایک تاریخ مقرر کی گئی تھی اس کے اوپر کچھ سٹے دے دیں گے، تو یہ تو بہت ہی ایک خوش گمانی ہوگی، اور کسی بھی صورت جسٹس عامر فاروق اس قسم کا فیصلہ نہیں دیں گے۔ اچھا، اب اس کے اندر 3-4 اور سوالات بھی کھڑے ہوئے، میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں نعیم پنجوتا، ان کے میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، اور ان ٹویٹس میں یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت غیر ضروری تاخیر سے شروع ہوئی، اس کے بعد اچانک یہ ایک خبر آئی کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے اس کو نمٹا دیا گیا اور اس کی وجوہات بعد میں بیان کی جائیں گی۔ اب اس سے بھی پھر یہ تاثر بنتا ہے، جو کورٹ رپورٹرز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے، ان کے مطابق یہ تاثر بنتا ہے کہ شاید کہیں سے کوئی کنسلٹیشن کے ساتھ اس قسم کے فیصلے آتے ہیں،
اور کسی سے مشورہ کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو 6 عبوری ضمانتوں کا معاملہ تھا، اب آپ وہ دیکھیں کہ وہ 24 اکتوبر تک چلا گیا۔ یعنی کتنا اس کو اور لٹکائیں گے، کتنا اور لٹکائیں گے، کتنا اور انصاف میں تاخیر کریں گے۔ اب بشریٰ بی بی صاحبہ کو تو 31 اکتوبر تک وہ جو جعلی رسیدیں بنانے کا ایک نام نہاد الزام ہے، اس میں بشریٰ بی بی صاحبہ کو ضمانت ملی ہے، لیکن ساتھ ہی نیب کے نوٹسز بھی مل گئے۔ یعنی ایک طرف ضمانت ملتی ہے، دوسری جانب نیب کے نوٹسز بھی چلے جاتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ اب اس کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے ہاشمی صاحب، وہ خبر یہ ہے کہ ایک طرف تو دھڑا دھڑ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسی فیکٹری بنی ہوئی ہے جہاں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اور آج پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچھ ایسی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا گیا ہے جن کے اندر یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب بارہا پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے جسٹس عامر فاروق پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے جسٹس صاحب میرا کیس نہ سنیں۔ اب ایک مرتبہ نہیں، کئی بار جب عمران خان صاحب اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں تو رضاکارانہ طور پر جسٹس عامر فاروق کو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کے کیسز سے الگ ہو جاتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ایک جج کا نام تو نہیں ہے، یہ عام روایت ہے کہ جب کسی جج کے اوپر تحفظات ظاہر کیے جائیں تو وہ جج اس کیس سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر سارے کیسز عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس لگتے ہیں، اور پھر چیف جسٹس صاحب عین اسی قسم کا فیصلہ دیتے ہیں جس قسم کی ان سے توقع ہوتی ہے، اور اسی طرح کا وہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ اب ہاشمی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو دلچسپ خبر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نواز شریف کو ابھی اگلے دھاندلی زدہ الیکشن میں وزیر اعظم بننے کا بڑا شوق ہے کہ اس دھاندلی زدہ الیکشن میں نے ہی پرائم منسٹر بننا ہے، شہباز شریف چاہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر بنوں، شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، نواز شریف اس پیج پر نہیں ہے، اس لیے ان کو کوئی گارنٹی نہیں دی گئی کہ ان کو حفاظتی ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف فیصلوں کی ایک فیکٹری بن گئی ہے، یہیں سے نواز شریف کی ضمانت کے لیے بھی دو جو ریفرنسز میں نواز شریف کو سزا سنائی گئی تھی، ان میں سے ایک ریفرنس میں 10 سال کی نیلی تھی اور 80 لاکھ پاؤنڈ انہوں نے جرمانہ بھی ادا کرنا تھا جو نہیں ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ادا نہیں کیا، ان کا سٹیٹس مفرور، اشتہاری اور مجرم کا ہے۔ تو اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف دلوانے کا پلان بنایا گیا ہے نواز شریف کو، اور یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس نے عمران خان صاحب سے یہ سوالات کیے تھے کہ نواز شریف کو اگر کچھ ہو گیا تو اس کا جواب کون دے گا، کیا عمران خان صاحب نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دیں گے؟ اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر نواز شریف کو باہر بھیجا تھا۔ تو یہ ہاشمی صاحب پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ جو بڑے انسانی حقوق کے علمبردار، جمہوری حقوق کے علمبردار، جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں، وہ یہ سب کچھ بہت خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے یہ ساری اندھیر نگری ہو رہی ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہاں کوئکلی ایک مراد سعید کے متعلق خبر بھی شیئر کریں، اور یہ خبر سن کر بھی ہمارے ویورز جو ہیں حیران پریشان رہ جائیں گے۔ مراد سعید نے ہاشمی صاحب کے پی میں اور سوات میں دہشت گردی جب واپس آ رہی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کویسچن ریز کیا تھا۔ ریاست نے بہت بعد میں ریئلائز کیا، اور اب فوج جو ہے ہماری کے پی کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور ہمارے جوانوں کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور فوج کو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے چیلنج کا سامنا ہے۔ اب صرف اس وجہ سے کہ مراد سعید نے یہ دہشت گردی کا معاملہ کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ان کی گاڑی پر جو چھاپا مارا گیا اس میں بتایا گیا کہ مراد سعید کی ایک گاڑی ان کے نام پر تھی، ایک گاڑی الیجڈلی ان کے برادر نسبتی کے نام پر تھی، اور پھر یہ بھونڈا الزام یہ لگایا گیا کہ 2 کلاشن کوفیں مراد سعید کی گاڑی سے برآمد ہوئی، ایک پسٹل بغیر لائسنس والا برآمد ہوا، اور کوئی 7 کے قریب کارتوس برآمد ہوئے۔ تو کیا مراد سعید اتنے معصوم، اتنے بھولے بھالے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہر صورت میں ان کو گرفتار کرنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر ان کو گرفتار کرنے کے لیے آپریشن کیے جا رہے ہیں،
ان کی حیثیت کو ایک مطلوب دہشت گرد کی حیثیت بنا دیا گیا ہے. تو وہ اتنے کوئی بھولے بھالے ہیں کہ کلاشن کوفیں اپنی گاڑی میں رکھ دیں گے. یعنی کتنی اندھیر نگری ہے. اور اب کلاشن کوفوں کا کیس بھی مراد سعید پر ڈال دیا گیا ہے. اور قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ دہشت گردی کے معاملے کو انہوں نے ریز کیوں کیا تھا اس وقت, اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے مراد سعید کے اوپر جس قسم کے الزامات لگائے گئے. حالانکہ بارہا عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات سپریم کورٹ کے ایک آزاد کمیشن کے ذریعے کروا لی جائیں. اب تو جسٹس فائز عیسیٰ, جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے چیف جسٹس ہیں, تو ان کو ایک خط لکھ دیں نگران وزیر اعظم, اور جسٹس فائز عیسیٰ ایک اپنی مرضی کا کمیشن بنا دیں. اس میں جسٹس جمال مندوخیل کو ڈال دیں, جسٹس منصور علی شاہ کو ڈال دیں, خود بھی اس کمیشن میں آ جائیں. ان سارے جن کے متعلق تاثر ہے کہ پی ڈی ایم کے جج ہیں, لیکن کم سے کم ایک کمیشن تو بنائیں. تو یہ تو اب یک طرفہ ہی جو ہے, ساری یک طرفہ ہی فیصلہ ہوا ہے, یک طرفہ ہی کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو اس وقت یہ جسٹس بندیال صاحب پوچھتے تھے کہ پاکستان کی جوڈیشری کو 140ویں نمبر پر کیوں ڈالا گیا. جتنی اندھیر نگری اس وقت پاکستان جیسی ناکام ریاست میں ہے, اس طرح کی تو کسی ہاشمی صاحب جنگلی معاشرے میں بھی نہیں ہوتی. راج صاحب, یہ ایک اور پریس کانفرنس ہوئی ہے, لیکن اس دفعہ اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کے درمیان بالکل بیٹھ کر فاروق حبیب صاحب سامنے آئے. طریقہ کار یہ تھا, اس سے پہلے ہم نے پریس کانفرنسز ہوتے ہوئے دیکھی, سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا گیا, لیکن بعد میں لوگوں نے جا کر استحکام پاکستان پارٹی کے اندر پناہ لے لی. پھر رائے صاحب, طریقہ کار یہ دیکھا ہم نے, جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا کہ انہوں نے انٹرویوز دینا شروع کر دیے. 2 انٹرویوز سامنے آئے, صداقت عباسی کا, اور پھر اس کے بعد ہم نے عثمان ڈار کا بھی ایک انٹرویو دیکھا. اب یہ تیسرا طریقہ ہوا ہے جس میں یہ جو فاروق حبیب صاحب ہیں یہ سامنے آئے, اور انہوں نے ساتھ ہی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت جو ہے وہ اختیار کرنے کا اعلان بھی کر دیا. اب انہوں نے جو باتیں کہی ہیں پریس کانفرنس کے اندر, میں ایک ایک پہلے اس کو ڈسکس کر لیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 5 ماہ سے اپنے گھروں میں موجود نہیں تھے. 9 مئی واقعے کے بعد ہم نے قانون کا سامنا نہیں کیا. 3 ہفتوں سے میں نے اپنا رابطہ فیملی کے ساتھ بھی منقطع کیا, جس کی کچھ وجوہات ہیں. 5 ماہ سے مسلسل دماغ میں سوچ تھی کہ کیا اس سیاست کے لیے میں اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا تھا. ہم تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا. کیا اسی سیاست کے لیے اپنی جدوجہد ہم نے شروع کی؟ یہ کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے. ہم ملک کو تشدد کی سطح پر لے آئے. آئینی طریقے سے عدم اعتماد ہوا. میں ان سوالات کے جوابات مسلسل خود سے پوچھ رہا تھا. خود احتسابی کا عمل بہت ضروری تھا. عدم اعتماد آئینی لحاظ سے ہوا. اس کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا, نہ عوام کو. پرامن مزاحمت کے بجائے پرتشدد مزاحمت کی راہ پر نوجوانوں کو ڈال دیا گیا. ہم پاکستان کو قائد اعظم کا حقیقی پاکستان بنانا چاہتے تھے. بعض اوقات جذبات میں آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں. ہم خود مار کھا لیتے, لیکن ہم نے پرتشدد مزاحمت اختیار نہیں کی. 2008 میں ہم اس وقت کام کر رہے تھے جب لوگ ہم سے پوچھتے تھے پی ٹی آئی ہے کیا. لوگوں کے مائنڈز کو ہائی جیک کر کے جذبات کو بھڑکایا گیا. سیاستدان گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں, پہلے بھی گرفتار ہوتے رہے. پی ٹی آئی چیئرمین مسلسل پیغام دیتے رہے, مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں, کل پکڑنے آ رہے ہیں. معصوم لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا, نفرت کے پیغامات کو پروان چڑھایا گیا. پی ٹی آئی چیئرمین نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی اور تیار کیا. پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی اپوزیشن نے عدالتوں میں اپنے کیسز کا سامنا کیا. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ افسوسناک اور قابل مذمت تھا. جس دن حالات کشیدہ ہوئے اس دن میں کسی جگہ احتجاج میں نہیں گیا. اس دن جو کچھ ہوا وہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ لوگ ان کے لیے لڑیں, وہ گرفتاری نہیں دینا چاہتے تھے. گھر پر سویا ہوا تھا. اہلیہ نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہو چکے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے ایسا ذہن بنایا, لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے. بدقسمتی سے چیئرمین پی ٹی آئی تشدد کو پروان چڑھاتے رہے اور تشدد کو پرموٹ کرتے رہے. سائفر سے متعلق اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا. یہ سازش نہیں, مداخلت ہے. پاکستان نے سائفر پر ڈی مارچ کیا. آپ نے قومی مفاد کو سامنے رکھنے کی بجائے کہا اس پر سیاسی بیانیہ بنایا جائے. غالباً وہ اس آڈیو کا ذکر کر رہے ہیں جس کے اوپر
عمران خان صاحب کی ایک آڈیو بھی آئی رائے صاحب بینگ دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس پہ کھیلنا ہے، اور شاید اس کا انہوں نے حوالہ دیا. اور آج اگر آپ سائفر کیس کے اندر جو ایک پروسیکیوشن دلائل دیتی جا رہی ہے، وہ دلائل بھی اسی طرح کے اس میں شامل کیے جا رہے ہیں. رائے صاحب کیا کہیں گے؟ یہی ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اور یہی ہم نے اس سے پہلے بھی تاریخ کے اندر، پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات دیکھے. یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی، تب معاملات ختم ہوں گے، کوئی نئی جماعت آ جائے گی، چہرے بدل جائیں گے، اسکرپٹ وہی رہے گا؟ ہوگا کیا رائے صاحب؟ آج بینگ اے پاکستانی، میں کم از کم باہر رہتا ہوا یہ ضرور پریشان ہو گیا ہوں کہ پاکستان میں ہماری نسلوں کا مستقبل کیا ہے، پاکستان کی عوام کا مستقبل کیا ہے، اور کیا ہوگا پاکستان کا؟ دیکھیں عاشور صاحب، ایک تو جو اسکرپٹ رائٹر ہے، اس اسکرپٹ رائٹر کو کان پکڑوا دینے چاہیے. یہ جس طریقے سے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ پریس کانفرنس لانچ کروائی گئی ہے، اس کے پیچھے 2 بڑی دلچسپ خبریں ہیں، اور ان دلچسپ خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں پردے کے پیچھے کیا کچھ چل رہا تھا. ایک خبر تو یہ کہ فروخ حبیب کے واپس آنے سے پہلے، یعنی پردہ سکرین پر واپسی سے 2 دن پہلے، 48 گھنٹے پہلے، فروخ حبیب کی اہلیہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا. اس خط میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے شوہر کو اغوا کیا گیا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان کو سیاسی وفاداری تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے فروخ حبیب کی گمشدگی اور ان کے اغوا کے متعلق ایک درخواست دی ہے، لیکن اب تک اس پر کوئی سنوائی نہیں ہے. اس کے بعد جو عدالت کے اندر رپورٹ پیش کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ فروخ حبیب کئی کیسز میں مطلوب تھے. بڑی دلچسپ بات ہے ہاشمی صاحب، کئی کیسز میں مطلوب تھے، لیکن وہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس نہیں ہیں، یعنی پولیس کے پاس نہیں ہے، آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہے، ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی فروخ حبیب کے متعلق ایک اخباری تراشا اس وقت وائرل ہے. اس اخباری تراشے میں فروخ حبیب کو 9 مئی کے واقعات کے مرکزی مجرم کے طور پر مشتہر کیا گیا تھا. یعنی یہ کہا گیا تھا کہ یہ مرکزی مجرم ہے. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کی ایک بہت بڑی تصویر لگائی گئی تھی اشتہارات میں، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کو تلاش کرنے میں عوام ہماری مدد کرے. اچھا، اب ایک تو ان کی اہلیہ کا یہ 2 دن پہلے جسٹس فائز عیسیٰ کو خط لکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فروخ حبیب یہ جانتے تھے کہ جب وہ یہ پریس کانفرنس کریں گے تو اس کا بڑا شدید رد عمل آئے گا. ان کو پتا تھا کہ پورا پاکستان اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، لوگوں کی تنقید ان کے اوپر آئے گی، اس لیے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ پہلے ہی 2 دن اپنی اہلیہ سے یہ خط لکھوا دیا جائے جسٹس فائز عیسیٰ کو، تاکہ ان کے پاس ایک فیس سیونگ کے لیے یہ بہانہ رہے کہ دیکھیں مجھ پر تو تشدد کیا گیا تھا، اور اس تشدد اور جبر کی وجہ سے میں نے پارٹی چھوڑی. اور آبویسلی سب کو پتا ہے کہ اگر آپ 3 ہفتے سے غائب تھے تو 3 ہفتے کے دوران پاکستان میں 75 سال سے جب اس طرح کی گمشدگیاں ہوتی ہیں تو کیا کچھ ہوتا ہے. صداقت عباسی اور عثمان ڈار کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ جب وہ گمشدہ تھے یا لاپتہ تھے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا. اچھا، اب اس کے اندر فروخ حبیب جو کہ 9 مئی کے مرکزی مجرموں میں شامل تھے، اس اشتہار کے مطابق جو حکومت پاکستان نے اور ریاست پاکستان نے دیا تھا، تو آج فروخ حبیب نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ان کا جرم ختم ہو گیا، وہ پاک پوتر ہو گئے. اب کیا فوج پر حملے کرنے کا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کرنے کا الزام دھل گیا کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے؟ تو ان کے یہ جو تمام گناہ تھے جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ غدار ہیں، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کروایا، وہ وہاں پر موجود تھے، تو وہ سارے داغ کیا کھل گئے؟ تو یہ ہاشمی صاحب ڈیجیٹل دور ہے، لوگوں میں بڑا شعور ہے، لوگ اس کے اوپر سوالات کرتے ہیں کہ اب فروخ حبیب کیا اشتہاری نہیں رہے. اچھا، اس کے اندر دوسری اہم بات یہ ہے کہ فروخ حبیب کی اپنی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، اور وہ چند دن پہلے کی ویڈیو ہے. اس میں فروخ حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے، میں حلفیہ کہتا ہوں، فروخ حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کبھی بھی
نہ تو 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایسے احکامات دیے تھے کہ آپ کوئی پرتشدد احتجاج کریں یا آپ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کر احتجاج کریں. نہ عمران خان صاحب نے ہمیں کبھی پرتشدد مزاحمت کے لیے اکسایا، نہ کبھی ہماری ذہن سازی کی، اور یہ پی ٹی آئی کو ریاست کے ساتھ لڑانے کی ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے. تو اب چند دن پہلے والے فروخ حبیب پر اعتماد کیا جائے یا ایک اغوا شدہ مغوی فروخ حبیب پر اعتماد کیا جائے جو کہ 3 ہفتے کی گمشدگی کے بعد ڈائریکٹ استحکام پاکستان پارٹی کے ڈرائنگ روم سے نمودار ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب پر سنگین الزامات عائد کرتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں، اسد عمر نے بھی تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی اور ان کی بھی پارٹی کے اندر اب واپس کوئی جگہ نہیں بنے گی. انہوں نے بھی کوشش کی کہ میں چلے کوئی تھوڑی مائلڈ سی لائن لے لوں، لیکن کئی اسد عمر پارٹی کے اندر پیدا ہو جائیں گے، کئی اسد عمر پارٹی کے اندر پیدا ہو گئے. لیکن فروخ حبیب کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے فروخ حبیب نے عمران خان صاحب کے خلاف بہت سخت نوعیت کی، آپ یہ کہیں کہ زبان استعمال کی، اور بہت ہی ایسے الزامات عائد کیے جن سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سنگین الزامات ہیں، لیکن اس سے عمران خان صاحب کا کیس اور سٹرانگ ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ فروخ حبیب کو پچھلے 3 ہفتوں کے دوران کتنے جبر کا سامنا رہا ہوگا اور کن حالات میں فروخ حبیب نے یہ بیان دیا ہوگا. لیکن اس کے اندر ہاشمی صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست میں ہیں، فروخ حبیب کو وزیر مملکت بھی بنایا گیا تھا، جب آپ سیاست میں ہیں تو سیاست میں تو یہ ہوتا ہے، سیاست کا نام یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ نے اقتدار میں آنا ہے اور جب آپ سے اقتدار چلا جائے اس کے بعد جب آپ کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اس قسم کے سٹیٹمنٹس کے ساتھ سامنے آ جائیں. پاکستان میں 75 سال سے اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، اگرچہ جس قسم کے جبر کا سامنا پی ٹی آئی کو اس وقت ہے، اس قسم کے جبر کا سامنا کبھی نہیں رہا. لیکن آپ صرف ایک نظر ٹویٹر پر ڈال لیں، یعنی عثمان ڈار، صداقت عباسی اور اب یہ جو فروخ حبیب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، الٹا یہ پریس کانفرنسز کروا کے، اس طرح کے انٹرویوز کروا کے عمران خان صاحب کی جو کاز ہے وہ مزید آگے بڑھی ہے. یہاں تک کہ اب یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایک اینکر کو فروخ حبیب کا انٹرویو آفر کیا گیا تھا، لیکن عوامی رد عمل اتنا شدید آتا ہے، جیسے کہ ڈان نیوز پہ جب صداقت عباسی کا انٹرویو نشر کیا گیا تو عوامی رد عمل اتنا شدید تھا کہ ڈان نیوز کی انتظامیہ کو اور پھر اسی طرح ڈان نیوز کے جن اینکر نے یہ کیا تھا انٹرویو، ان کو بیک فٹ پر جانا پڑا. تو الیجڈلی جس اینکر کو یہ انٹرویو آفر کیا گیا تھا انہوں نے خوف سے یہ انٹرویو ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک شخص جس کو 3 ہفتے سے اغوا کیا گیا ہے اس کا میں انٹرویو کروں گا، یہ ایک جبری انٹرویو ہوگا اور اس کے اوپر عوامی رد عمل بھی آئے گا. تو اس طرح کے 1 لاکھ بھی انٹرویوز کروا لیں، عمران خان صاحب کا بیانیہ کمزور نہیں پڑنے والا. عمران خان صاحب یہ جو فروخ حبیب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ ذہن سازی کی، یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اب اس میں ہاشمی صاحب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ الزام لگایا گیا کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کوئی ذہن سازی کر رہے تھے. اچھا، گرفتاری زیادہ سنگین چیز ہے کہ کسی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جائے، کسی کی جان چلی جائے، وہ زیادہ سنگین چیز ہے. عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، دن دہاڑے گولیاں ماری گئیں، پوری دنیا نے عمران خان صاحب کو گولیاں لگتے دیکھا. اس کے باوجود عمران خان صاحب کا نام چونکہ ECL پر بھی نہیں تھا، عمران خان صاحب ملک سے باہر نہیں گئے. پورے پاکستان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے گا، عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ کر کے خان صاحب کی خدا نخواستہ جان لی جا سکتی ہے. اس کے باوجود عمران خان صاحب کسی صورت باہر نہیں گئے. آج اگر عمران خان صاحب کو یہ آفر ہو جائے کہ عمران خان صاحب کو باہر جانے کے لیے رضامند کر لیا جائے 1 منٹ کے اندر، یعنی عمران خان صاحب اگر اس آفر کو قبول کر لیں تو 1 منٹ کے اندر عمران خان صاحب کو باہر جانے دیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب باہر کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ وہ ہم پاکستانیوں کی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ کہنا کہ عمران خان صاحب نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کارکنوں کو استعمال کیا، یہ تو ایک ایسا بھونڈا الزام ہے جو کہ عمران خان صاحب پہ بدترین جو دشمن ہیں وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے. جو شخص اپنی جان پر کھیل کر ملک سے باہر نہیں جا رہا
اس شخص کے متعلق یہ کہنا کہ وہ کوئی گرفتاری سے ڈر رہا تھا، جبکہ پورے پاکستان کو بھی پتا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. تو یہ بھی پریس کانفرنس ہاشمی صاحب الٹی پڑی ہے، کیونکہ اس کا جو رد عمل آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں الٹا ان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ بنا ہے، نگران حکومت کے خلاف، شریف خاندان کے خلاف اور پوری پی ڈی ایم کے خلاف. تو اس طرح کی جتنی مرضی آپ پریس کانفرنس کروا لیں، اس سے عمران خان صاحب کی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا.